अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुरान पाक में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और वो है काना व अखवातुहा, काना एंड हर सिस्टर्स। जिस तरीके से हमने एक दफ़ा जुमला इस्मिया में इन्ना व अखवातुहा पढ़ा था, इसी तरह कुछ उसी तरह की तरकीब में कुछ आप सीखेंगी कि काना व अखवातुहा, कि काना की भी कुछ सिस्टर्स हैं और वो सिस्टर्स क्या करती हैं, इनका क्या काम होता है। तो इंशाल्लाह आज हम इंशाल्लाह इनको डिटेल से सीखते हैं। तो ये काना व अखवातुहा क्या करती हैं कि ये इनको अफ़ाले नाक़िसा भी कहा जाता है। इन्ना व अखवातुहा क्या थे, वो हरूफ थे, ठीक है, वो हरूफ थे। जबकि काना व अखवातुहा ये हरूफ नहीं है, ये इस्म भी नहीं है, ये फ़ेल है, ठीक है, फ़ेल है। लेकिन फ़ेल नाक़िस कहलाते हैं। क्यों फ़ेल नाक़िस कहलाते हैं, इसकी एक वजूहात देख लेते हैं। ये फ़ेल नाक़िस इसलिए होते हैं क्योंकि ये मुकम्मल मफ़हूम नहीं देते। इनका माना जो है वो मुकम्मल नहीं होता। और आपको पता है कि जब फ़ेल होता है तो उसका कोई ना कोई फ़ाइल होता है, जो कंपल्सरी फ़ाइल ज़रूर होता है, मफ़ऊल हो या ना हो। लेकिन ये जो फ़ेल नाक़िसा हैं, इनमें ये फ़ेल होने के बावजूद इनका फ़ाइल और मफ़ऊल नहीं होता, बल्कि इनका इस्म और ख़बर होती है। यानी कि ये फ़ेल होते हैं, लेकिन जब हम इसके अंदर फ़ाइल नहीं ढूँढेंगे, बल्कि इसका एक इस्म ढूँढेंगे और इसकी एक ख़बर ढूँढेंगे। फ़ाइल मफ़ऊल की जगह इस्म और ख़बर होते हैं। तो इस वजह से ये इनको फ़ाइल नाक़िसा भी कहा जाता है, क्योंकि इनका मायने जो है ना वो मुकम्मल नहीं होता। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे इनका मायने कैसे मुकम्मल नहीं होता। जिसे ख़लक़ा, उसने पैदा किया। अब देखिए यहाँ पे हुआ की ज़मीर जो है, आप क्योंकि इस स्टेज तक तो माशाल्लाह आप सब इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हैं कि आपको पता है कि यहाँ पे हुआ जो है ज़मीर की सूरत में फ़ाइल मौजूद है इसके अंदर। उसने पैदा किया। अब ये फ़ेल अपने फ़ाइल के साथ एक मुकम्मल मायने दे रहा है, बात मुकम्मल समझ में आ रही है। जबकि यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ सिर्फ़ काना, तो काना का मतलब है वो था। अब क्या कोई बात मुकम्मल हो रही है? कोई बात समझ में आ रही है? नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो था, क्या था, कहाँ था? यानी कुछ बात समझ नहीं आ रही कि क्या बात क्या कहा जा रहा है। जबकि इसके अंदर ये वो जो वो है, अगर इसको हम फ़ाइल समझें, तो वो भी मौजूद है कि करने वाला, होने वाला जो था वो कौन था? वो बात हो रही है। ज़मीर इसमें हुआ की ज़मीर मौजूद है, लेकिन बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। इसी तरह इसलिए ये इसको कहा जाएगा कि ये नामुकम्मल मफ़हूम है। अब अगर हम फ़ाइल को ज़ाहिर कर दें, ख़लक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया, बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। अगर अगर तो फ़ाइल ज़मीर की सूरत में है तो भी देखें हमें मुकम्मल मफ़हूम दे रहा है, और अगर फ़ाइल ज़ाहिर हो जाए तो भी हमें मुकम्मल मफ़हूम दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी इसको ज़ाहिर कर दें, ज़ैदुन, काना ज़ैदुन, ज़ैद था। अभी भी देखें बात मुकम्मल नहीं है कि ज़ैद था, क्या था? जिसको भी हम ये कहेंगे ज़ैद था, उसको हमारी बात समझ नहीं आएगी, एक नामुकम्मल मफ़हूम है। इस वजह से इनको कहा जाता है अफ़आले नाक़िसा, यानी कि ये जो काना है ये फ़ेल नाक़िस है। फ़ेल तो है लेकिन नाक़िस है, क्योंकि इसके अंदर मायने ही जो है वो मफ़हूम जो है वो फ़ाइल के साथ, यानी जो इसका इस्म होगा, जो इसको हम फ़ाइल तो नहीं कहेंगे, इसकी डिटेल इंशाल्लाह आप आगे सीखेंगी कि फ़ाइल नहीं होता, इसका एक इस्म होता है, कि ये अपने इस्म के साथ मिलकर अब नामुकम्मल मायने देता है, मुकम्मल मफ़हूम नहीं देता, जब तक कि इसकी खबर साथ में नहीं लगेगी तो। तो ये सूरत-ए-हाल होगी। अब हम अफ़ाले नाक़िसा जो जिस तरह की इसकी सिस्टर्स हैं, काना व अख़वातुहा, तो इसकी सिस्टर्स के ज़रा नाम देख लेते हैं कि वो क्या-क्या हैं। सबसे पहले तो काना है, जिसकी बेस पे ये पूरा लेक्चर बन रहा है, यानी काना और फिर उसकी सिस्टर्स, यानी कि सबसे जो मेन डोमिनेंट इसमें है, वो है काना। और उसके बाद है लैसा, मा फ़तिआ, अضحى, मंफ़क्का। ये अलग है और इंफ़क्का अलग है, ठीक है? तो जब हम जॉइन करके पढ़ेंगे तो फिर इस तरह से। बाअता, अम्सा। आप सोचती होंगी कि इसकी तो बहुत सारी बहनें हैं, इन्ना की तो सिर्फ 6, वो टोटल 6 थी, मतलब इन्ना को मिलाकर, इन्ना के अलावा 5 और थी। तो ये तो बड़ी लंबी लाइन है, कोई लंबा ही ख़ानदान है इनका। लेकिन इंशाल्लाह फ़िक्र ना कीजिएगा, इनका बहुत ही कम इस्तेमाल है कुरान पाक में, जो कि मैं अभी आपको नंबरिंग बता दूँगी इंशाल्लाह। मा बरिहा, मा दामा, मा ज़ाला, ज़ल्ला, अस्बह। अच्छा,
اب اس میں آپ کو ان کی نمبرنگ بتاتی ہوں. سب سے زیادہ استعمال میں ہونے والا جو فعل ناقص ہے وہ ہے کانا. جیسے کہ کیونکہ پورا جو ٹاپک ہے وہ اسی کے نام پر بیس کر رہا ہے، کانا و اخواتها، تو کانا ہی ہے جو کہ مین اس میں ہے، کیونکہ اس کا استعمال بھی قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے. اس کے بعد جو اب میں ان کو ہائی لائٹ کروں گی جن کا قرآن پاک میں استعمال ہے ہی نہیں، زیرو ہے، تو وہ یہ تین ہیں جن کا استعمال قرآن پاک میں نہیں ہے. ٹھیک، اچھا، یعنی کہ ایسے فعل ناقص کے طور پر نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں جن کا استعمال صرف جو ہے نا 5 سے کم، مطلب دیکھ لیں اب جیسے باتا ایک بار آیا ہے، امسا صرف ایک بار آیا ہے، ماں بریحا 3 بار آیا ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں جن کا استعمال 10 کے آگے پیچھے ہے. ماں داما صرف 7 بار، ماں زالا 8 بار، اور ظلا 11 بار. اب آ جاتے ہیں لیسا اور اصبح کی طرف. لیسا جو ہے یہ 89 ٹائمس آیا ہے، لیس دین 100 ٹائمس، اور اصبح لیس دین 50 ٹائمس، بلکہ 40 ٹائمس، بلکہ میں کہوں مطلب بہت ہی کم ہے نا، یہ بھی 32 ٹائمس. تو اب آپ یہاں پہ سوچیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان سب کو فوکس کریں، کیوں نہ ہم صرف کانا کو سیکھ لیں. جو کچھ ہم کانا کے لیے سیکھیں گی وہی سارا کچھ انہی سب کے لیے بھی ہوگا، وہی رولز، وہی سب قواعد جو ہے وہ ان سب پر بھی اپلائی ہوں گے. یعنی ہم کانا کا اسم سیکھیں گے، کانا کی خبر سیکھیں گے، جو چیزیں ہم سیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم ان سب کے متعلق بھی وہی سب کچھ ہوگا. تو ہم اس لیے ہم باقی جتنی بھی یہ جتنے نام ہیں ان پہ ٹائم نہیں دیں گے. میں جو ہے آپ کو مین فوکس میں آپ کو کانا پہ کروں گی. کانا یکون یہ پورے گردان ہے، ماضی مضارع امر، تو ہم اس پہ فوکس کریں گے جس کا استعمال قرآن پاک میں بے تحاشا ہے، اور سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کی ٹرانسلیشن میں چینج آئے گا. اس لیے ہمارا مین فوکس اس پہ ہوگا. تھوڑا سا میں آپ کو اس پہ اب صرف اس والی سلائیڈ میں نے صرف وہ رکھے ہیں جو جن کا چاہے وہ ایک بار استعمال ہے لیکن ہے، جو تو 0 بار تھا ان کو میں نے اس سلائیڈ میں نہیں لکھا. تو ان کے میں تھوڑے سے آپ کو معنی بتا دیتی ہوں. کانا کا معنی ہے تھا یا ہوا. ٹھیک، جیسے میں نے لکھا تھا جبکہ نامکمل مفہوم ہے کہ وہ تھا. ٹھیک ہے، ابھی صرف تھا لکھا اس لیے کیونکہ ابھی ہم اس کا اسم وغیرہ ابھی ہم نہیں بتا رہی، صرف ایک معنی کے طور پہ تھوڑا سا بتا رہی ہوں. آگے اصبح صبح کے وقت ہوا یا ہو گیا. کچھ ہو سکتا ہے کہ کبھی کے خاص صبح کے وقت کے لیے کوئی بات ہو رہی ہو، اور یا پھر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اس کو کہیں کہ ہو گیا. کوئی کام ہوتا ہے نا جب ہم کہیں کہ یہ ہو گیا، بس اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس کے لیے. امسا میں بھی یہی ہوگا کہ شام کے وقت ہوا یا پھر ہو گیا. ظل دن بھر رہا، باتا رات بھر رہا یا پھر ہوا. ٹھیک ہے، ہوا اس میں بھی ہے، ظل میں بھی، اور باتا میں بھی. لیسا کا سمپل معنی ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھاک میں نہیں جائے گا، ہے کے معنوں میں جائے گا نہیں. ما زالا زائل ہو گیا، ختم ہو گیا. بریحا ماں بریحا ہٹنا، چھوڑنا. ماں داما دوام اختیار کرنا. تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے کہ ان کے معنی جو ہے وہ آپ کس طرح سے، جب اگر آپ کو یہ قرآن پاک میں نظر آئیں تو وہ کس طرح سے ہوں گے، چاہے وہ ایک بار آئے ہیں یا 3 بار آئے ہیں. تو تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو گیا. باقی تو جب انشاءاللہ آیت میں آئیں گے، جب ہم ترکیب کریں گے تو اس وقت آپ کو واضح، کیونکہ پوری آیت سامنے ہوگی، پھر آپ کو وہ زیادہ صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ معنی اس کا اس طرح کیوں ہوا. لیکن مین جب ہم کانا و اخوات کانا کو جب سیکھ لیں گے تو اس کی یہ باقیوں کی بھی ہمیں آپ کو جو ہے نا سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. چلے، کانا یکونو، جب موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک جو ہمارا آج کا ہے، اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کانا کیا چیز ہے آخر. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اجوف کیا تھا تو آپ کے سامنے میں نے یہ چارٹ رکھا تھا، کافی سارے یہ جو اجوف کے جو مادہ تھے، حروف تھے، وہ رکھے تھے، اور ان میں سے جتنے بھی یہ بلو ہیں یہ وہ تھے جن کی میں نے آپ کو پریکٹس اس لیسن میں کروا دی تھی. ٹھیک ہے، بلو والے جتنے تھے ان کی پریکٹس میں نے آپ لوگوں کو کروا دی تھی. اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ کاف واو نون اس پہ ایک الگ لیکچر بنے گا. جب میں نے قاف واو لام قال یقول کروایا تھا تو بالکل اس وقت میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ کانا یکونو پہ ایک الگ لیکچر بنے گا. تو وہ لیکچر یہی ہے. ٹھیک ہے، وہ وقت آ گیا ہے کہ کانا یکونو پہ جو الگ لیکچر بننا تھا. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم کانا یکونو اس کو کور کریں گے. تو آپ کا اجوف کا یہ مادہ بھی کلیئر ہو جائے گا، کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. چلیں جی، کاف واو نون قرآن پاک میں استعمال ہونے والا یہ بھی کافی بگ نمبر ہے. 1390 بار یہ استعمال ہوا ہے، جس میں سے باب نون سے یہ 1358 ٹائمز استعمال ہوا ہے.
تو باب نون پہ اس کو ہم ڈالتے ہیں، ماضی میں بنائیں گے نصرہ تو بن گیا کوانا. آپ کا اس لحاظ سے ایک اجوف کا آپ سمجھ لیں کہ رول بھی جو ہے نا ریوائز ہو جائے گا. حروف علت متحرک ہو تو واو متحرک ہے، اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں. اب اسی صورت میں کیا ہوگا کہ جو حرف علت ہے وہ الف میں بدل جائے گا، تو یہ پھر کانا بنا. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کانا کیسے بنا، کہ یہ واو تھا، اس کا اصلی جو حرف تھا، جو اصلی روٹ لیٹر تھا وہ واو تھا، وہ الف میں بدل گیا رول کے مطابق. اچھا، اب ہم بنا لیتے ہیں مضارع. ینصرو پہ جب ہم نے ڈھالا تو اس کو یکونو بنا. حرف علت متحرک ہو اور اس سے پچھلے حرف پر جزم ہو یا ساکن ہو تو پھر کیا ہوگا کہ ایسی صورت میں حرف علت اپنی حرکت پیچھے منتقل کرے گا، یعنی واو جو ہے وہ اپنی پیچھے کاف کو دے گا اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں بدل جائے گا، یعنی جو پیش دے گا تو پیش سے موافق حرف میں بدلے گا، جو کہ آلریڈی یہ ہے. اب پیش سے موافق حرف کیا ہے؟ واو. ٹھیک ہے، پیش سے موافق حرف واو ہے اور یہ آلریڈی واو میں موجود ہے، تو ہمیں اس لیے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف ہم پیش کو پیچھے لے جائیں گے یکونو. ٹھیک ہے، یکونو سے یکون ہو گیا، واو نے اپنی حرکت پیچھے کاف کو دے دی اور خود وہ آلریڈی پیش واو میں موجود تھا. اب ہم امر بناتے ہیں. فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع ہٹا دیں گے اور آخری حرف پر جزم دے دیں گے. تو اب کیا کرنا ہے ہمیں کہ جب ہم نے علامت مضارع بھی ہٹا دی اور نون کو جزم دے دیا تو یہ بن گیا کون. اب آپ سب کو مجھے امید ہے کہ یاد ہوگا کہ ہم نے ایک رول اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی کیا تھا کہ اگر دو حرف ایک جیسے ساکن حرف اکٹھے آ جائیں، اگر دو ساکن حرف اکٹھے آ جائیں تو جو کمزور حرف ہے، جو حرف علت ہے، اس کو گرا دیا جائے گا. تو واو گر جائے گا، دو ساکن حرف اکٹھے آ گئے، اب ہمیں واو کو گرانا ہوگا. واو کو گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا کن. کن فیکن، آپ نے یہ قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کن. اب ہم اس کے ذرا معنی دیکھ لیتے ہیں. کانا کا معنی وہ تھا یا وہ ہوا، یکونو وہ ہو جائے گا یا وہ ہوا، وہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے، کچھ اس طرح سے. اس میں جب ہم پوری آیت کریں گے نا تو اس میں آپ کو زیادہ بہتر چل جائے گا، یا وہ ہو جائے گا زیادہ بہتر ہے اس کا معنی. اور اس کا جو امر میں کریں گے وہ ہے تم ہو جاؤ، کیونکہ اس کے اندر انتا فاعل ہے، تم ہو جاؤ. اب آپ ان میں نوٹس کریں کہ ان کا کوئی بھی جو معنی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، وہ تھا سمجھ نہیں، وہ ہو جائے گا کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تم ہو جاؤ کیا ہو جاؤ یہ سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو جس چیز کے لیے کہا جائے گا وہ اس کی خبر بن کر آئے گی، وہ تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتاؤں گی. ابھی ہم جو ہے اس کو گردان میں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. کانا، کانا، کانو. کانو کا استعمال، کانا اور کانو یہ دونوں جو ہے زیادہ استعمال میں ہے، مفرد و جمع. ٹھیک ہے، مذکر میں. کانت کا بھی استعمال ہے قرآن پاک میں، البتہ مثنیٰ کا اتنا نہیں ہے، نہ ہی جمع مؤنث ہے. اور باقی کے یہ سارے آپ کے سامنے ہیں، کنتا، کنتی، کنتو، کننا. اور اسے کنتم کا استعمال بہت زیادہ ہے، یہ بھی کافی استعمال میں ہے، بلکہ کافی زیادہ استعمال ہے اس کا. اور یہ باقی آپ کے سامنے ہے ساری گردان، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ سکتی ہیں. اور اب ہماری یہ ماضی کی تو گردان ہو گئی، میں اس کو ذرا معنی میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں. وہ تھا، وہ تھی، تم تھے یا تم تھی، اور میں تھی، ہم تھے. اسی طرح مثنیٰ کے صیغے وہ تھے، وہ تھیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو تھے. ٹھیک ہے، تم دو تھے یا تم دو تھیں. وہ تھے کا مطلب وہ سب تھے کانو میں. ٹھیک ہو گیا، کنتم تم سب تھے یا تم سب تھیں. تو یہ میں نے معنی کے ساتھ بھی آپ کو ایک چارٹ دے دیا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس کا ہم نے ٹرانسلیشن میں جب آگے آپ کو بہت ہیلپ دے گا. جب آپ سے کہوں گی کانا کا آپ ٹرانسلیشن کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور اگر وہ ضمیر میں ہے تو آپ نے اس طرح سے، وہ انشاءاللہ جب آیتیں آئیں گی نا تو آپ کو بہت ہیلپ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب ہم پھر مضارع سے گردان بنا لیتے ہیں. یکونو تو آپ کو پتا چل گیا کیسے بنا تھا، یہ یکونو تھا، یکونو بنا. اور اسی طرح تکونو، تکونو، اکونو، نکونو، یہ صیغے بن گئے. اور باقی اب مثنیٰ کے صیغے ہیں. مثنیٰ کے صیغے تو نہ ہونے بالکل بھی میرے ہاتھ سے استعمال نہیں ہے ان کا. اور یکونونا، تکونونا اور تکونینا مؤنث حاضر، اور بھی یہ جمع مؤنث کے صیغے حاضر اور غائب کے. تو اس کا جب آپ ٹرانسلیشن کریں گی کہ وہ ہوگا یا وہ ہو جائے گا، اس طرح میں جو تھوڑا سا کہتی نا وہ ہو جائے گا، تو میں ذہن میں آتے آتے میری زبان پہ آیا نہیں، وہ یہ ہے وہ ہوگا.
ٹھیک ہے، وہ ہوگا یا پھر وہ ہو جائے گا. تو ان دونوں میں سے جو اب آپ کے جملے میں صحیح سیٹ بیٹھے گا نا ٹرانسلیشن میں، آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی چوز کر سکتی ہیں، کیونکہ اردو کی ٹرانسلیشن میں ظاہر بات ہے آپ اپنا بھی اردو زبان کا لحاظ رکھیں گی کس لحاظ سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے. تو یہ ہماری مضارع کی گردان ہو گئی. اب آ جاتے ہیں امر کی طرف. امر میں کن آپ نے بنانا آپ کو میں نے سکھا دیا کن کیسے بنا، اسی سے کونا بنا. پھر کونو، کونو کا بھی استعمال آیا ہے قرآن پاک میں، کونی کا بھی آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آگ سے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو ہو جا. اب آگے وہ کیا تھی؟ وہ آگ تھی، آگ کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر مثنیٰ کا صیغہ سیم ہے اور کننا. تو یہ ہو گیا ہمارا امر کا. اس میں ساتھ میں ٹرانسلیشن میں نے ایک میں لکھ دیا ہے کہ تو ہو جا. ٹھیک، تو باقی ٹرانسلیشن آپ اسی طرح سے خود سے بھی آپ کر سکتی ہیں کہ تم دونوں ہو جاؤ، تم سب ہو جاؤ، اس طرح سے. اچھا، اب آپ کے سامنے ایک گردان تو ہو گئی کہ یہ ماضی مضارع امر میں کانا جو ہے، کانا یکونو کیسے ہوتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. کانا و اخوات یعنی افعال ناقصہ کا ایک اسم ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک، ابھی ہو سکتا ہے ریٹن فارم میں آپ کو اتنی بات سمجھ نہ آئے، جب میں آپ کو یہ پریکٹیکلی جب دکھاؤں گی نا آیات کے اندر پھر تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اور کانا و اخوات یعنی افعال ناقصہ. اب اس کے اندر میں صرف کانا کی بات نہیں کر رہی، اٹ مینس کہ یہ کانا اور جتنی بھی میں نے آپ کی جو سسٹرز بات کی تھی، لیسا، باتا، اضحا، امسا، یعنی جتنی جو باقی سسٹرز کے جو نام تھے ان پہ بھی یہ اپلائی ہو رہا ہے رول. ٹھیک ہے، کہ ان کا بھی ایک اسم ہوگا جو حالت رفع میں ہوگا، ان کی ایک خبر ہوگی جو منصوب ہوگی، جو حالت نصب میں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا میں جیسے آلریڈی بتا چکی ہوں کہ یہ وہ فعل ہے جن کا فاعل مفعول نہیں ہوتا، ان کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. اور اس کو یہ ان بہنوں کا ایک کام ہے. ٹھیک ہے، ان کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتا ہے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے کچھ رکھتی ہوں، آپ کو ایک تو پرانی بھی کچھ یادیں تازہ ہو جائیں گی. مبتدا اور خبر آپ کے سامنے ہے. آپ کے سامنے 3 مبتدا میں لے آئی ہوں، جیسے اللہ، آپ کو پتا ہے کہ یہ اس سے اگر جملے کی شروعات ہو رہی ہے لفظ الجلالہ سے تو یہ مبتدا ہو گیا، حالت رفع میں ہے، معرفہ ہے. خبر لے آتی ہوں غفور. ٹھیک ہو گیا. اب اگر یہاں پہ آ جائے انا و اخوات، یعنی انا یا پھر کوئی بھی حرف مشبہ بالفعل، ان کا ایک نام تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا خاندانی نام جو ان کا تھا وہ ہے حرف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے، جیسے ان کا کیا ہے خاندانی نام؟ افعال ناقصہ. اور ان کا دوسرا اگر فیملی نام، وہ دوسرا اپنے طور پہ دوسرا ایک نام کہیں تو ہم کہیں گے کانا و اخواتھا. جیسا ہوتا ہے نا خاندان جو فیملی میں ایک بڑی بہن ہوتی ہے تو بڑی بہن سے ساتھ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی بہن، اور پھر آپ کی اس سے چھوٹی بہن ہے تو وہ بڑی بہن کو ہی مین ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہی چیز ہے. تو یہاں پر اب کیا ہے کہ اگر انا یا اس کی کوئی بھی اخوات میں سے آئے تو وہ کس پہ اثر ڈالے گا، اس کا اثر کس کے اوپر ہوگا، مبتدا پر یا خبر پر. تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ اس کا جو ہوگا اثر وہ مبتدا پر ہوگا، اس کی حالت رفع کو یہ تبدیل کر دے گا نصب میں. تو یہ اللہ کی جگہ اللہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو رفع سے نصب حالت میں گیا کس وجہ سے گیا؟ انا کی وجہ سے، انا و اخوات کی وجہ سے. تو اب اسی طرح یہ اب اس کو ہم کیا مبتدا کہیں گے؟ اس اللہ لفظ الجلالہ کو اب ہم مبتدا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کو اس انا نے چینج کیا ہے تو ہم اس کو کہیں گے اسم انا. یہ انا کا اسم ہے، اور جو خبر ہے وہ اب صرف خبر نہیں رہی بلکہ اس کو کہیں گے خبر انا، یعنی خبر انا، انا کی خبر. ٹھیک، تو یہ تو آپ کو ریوائز بھی ہو گیا، اور ساتھ میں اس سے میں آپ کو اس لیے میچ کر رہی ہوں کہ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر آپ نے اب کانا و اخواتو کو میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ کانا جو اور اس کی جو بہنیں ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ کس پہ ہوگا، اس کا اثر جو ہے وہ اٹیک کرے گا خبر کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ اثر انداز کس پہ ہوگا؟ خبر کے اوپر اثر انداز ہوگا. وہ مبتدا پہ اثر انداز نہیں ہوگا، خبر پہ ہوگا. اب یہاں سے اس طرح یاد رکھ لیں کہ اپوزٹ کام ہوتا ہے. انا جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے مبتدا کے اوپر، انا اثر انداز ہوتا ہے مبتدا کے اوپر، اور کانا اثر انداز ہوتا ہے خبر کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ جو غفورن ہے نا، غفورن، اس پہ اثر انداز ہوگا کانا اور اس کی تمام بہنوں کا اثر. تو اس کی جو رفع حالت ہے اس کو وہ تبدیل کر کے نصب میں لے جائے گا. رفع حالت کو کس میں لے جائے گا؟ نصب میں. غفورن ہو گیا، غفورن سے وہ غفورن ہو گیا کانا کے آنے کی وجہ سے. اب کانا نے چونکہ خبر کو تبدیل کر دیا اپنی وجہ سے، تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صرف خبر ہم نہیں، ہم اس کو کہیں گے یہ
خبرو کانا، اور یہ اللہ لفظ الجلالہ اس وقت اب مبتدا نہیں رہا، اب مبتدا نہیں رہا کیونکہ اب اس کو ہم کہیں گے اسمو کانا اور غفورن خبر کانا. ٹھیک، تو یہ سچویشن ہے. آپ اس کو انا کے ساتھ ذہن میں رکھنا چاہیں اس طرح رکھ لیں، یا ایک اپنے طور پہ آپ اس کو یاد رکھنا چاہیں، لیکن یاد ضرور رکھ لیں جس طرح انا کا آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کتنا استعمال ہے، اسی طرح کانا کا بھی بہت استعمال ہے قرآن پاک میں. نمبرنگ تو آپ آلریڈی دیکھ چکی ہیں کہ 1000 سے اوپر سے ہے. تو بس ذہن میں رکھنا ہے کہ انا کا اثر مبتدا پہ ہوگا، اس کو وہ حالت نصب میں لے جائے گا، کانا جو ہے وہ خبر کو نصب میں لے جائے گا. ٹھیک ہے، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. اب چونکہ خبر رفع سے نصب میں چلی گئی، اس وجہ سے اب یہ خبر نہیں رہا، یہ مبتدا نہیں رہا، بلکہ اس کو اسم کانا اور اس کو خبر کانا کہا جائے گا. تو یہ سچویشن ہے. اب یہ بات صرف کانا کی نہیں، کانا کی جو لائسا آ جائے تو ہم کہیں گے یہ اسم لائسا ہے، یہ خبر لائسا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح کوئی بھی اس کی سسٹر کا نام آ جائے گا تو آپ نے اس کا اسم بنانا ہوگا جو بھی ادھر نام ہوگا. اچھا، اب آپ کو تھوڑا سا اور ریوائز کراتی ہوں. اسم کانا، خبر کانا. کانا اسم کانا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. کانا یکونو کے آنے کی وجہ سے اسم کانا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوگا. اور افعال ناقصہ کا اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک، یعنی جو اسم کانا ہے، ایک تو پہلی بات کہ مرفوع ہوتا ہے. اب چاہے وہ کانا ہو یا کونو ہو یا کن ہو، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہو، امر ہو، مضارع ہو یا امر ہو، مطلب ماضی مضارع امر چاہے گردان کا کوئی بھی صیغہ ہو تو اس کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوگا. اور جو اسم ہے یہ ظاہر بھی آ سکتا ہے، ضمیر بھی. بالکل اسی طرح جس طرح فاعل، کسی بھی فعل کا فاعل ظاہر بھی آ سکتا تھا ضمیر کی صورت میں بھی، اسی طرح اس کا اسم بھی ظاہر بھی آ سکتا ہے ضمیر کی صورت میں بھی. اچھا، تو پہلے ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور یہ میں آپ کے لیے وہی چارٹ لے کر آئی ہوں تاکہ آپ مکس نہ کریں. بالکل سیم چیز ہے جس طرح عام دوسرا فعل تھا کہ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مذکر غائب کا جو صیغہ ہے جو تھرڈ پرسن میسکولین، اور اسی طرح مذکر مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے، اس میں کیا ہے کہ اگر کانا یکونو، یعنی یہ جو پہلا صیغہ ہے چاہے ماضی ہے چاہے مضارع ہے، ان کا جو پہلا صیغہ آتا ہے، اور اسی طرح مؤنث میں کانت یا تکونو یہ آ جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ مذکر اور مؤنث کے ان صیغوں کے بعد اسم کانا ضمیر بھی آ سکتا ہے اور ظاہر بھی آ سکتا ہے. بالکل جس طریقے سے میں نے آپ کو فاعل کا سمجھایا تھا کہ جو ماضی یا مضارع ان کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے مذکر کے لیے، اور مؤنث کا جو چوتھا صیغہ ہوتا ہے اس میں ضمیر کی صورت میں بھی فاعل آ سکتا تھا اور ظاہر فاعل بھی آ سکتا تھا. بالکل اسی طرح، بس فاعل کی جگہ یہاں پہ اب اسم لکھا جائے گا، فاعل نہیں لکھا جائے گا بلکہ کہا جائے گا اسم کانا. تو جبکہ باقی تمام صیغوں میں ہمیشہ ضمیر ہی اسم کانا ہوگی. جس طرح باقی کے جو ٹوٹل 14 صیغے تھے نا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو باقی کے 12 صیغے ہیں ان میں ہمیشہ ضمیر ہی فاعل ہوگا، ہمیشہ ضمیر کی صورت میں آپ کو فاعل ملے گا، پھر آپ کو ظاہر فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی ہمیشہ ضمیر ہی کی صورت میں اسم کانا یا یکون ملے گا، آپ کو ظاہر فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اب اس کو ہم گردان میں بھی دیکھ لیتے ہیں. جب یہ جو جتنے باقی کے صیغے تھے، اب آپ دوبارہ غور کریں، یہ بالکل بلینک تھا، تو میں نے صرف پہلا اور یہ چوتھا، یہ جو جن پہ آپ کو میں نے یہ کھڑے کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو مذکر میں اور مؤنث میں، ان 2 باکس کے علاوہ باقی جتنے بھی باکسز ہیں ان کا جو ہے ہمیشہ جو ہے نا اسم کانا ہمیشہ ضمیر کی صورت میں ہوگا، ضمیر ہی ہوگا، کبھی ظاہر آپ کو اس کا اسم نہیں ملے گا. تو اب آگے آپ دیکھ سکتی ہیں کنتا میں انتا اسم کنتا ہے، اس میں اندر اسم، اگر میں پوچھوں اس کا اسم کیا ہے تو آپ کہیں گی انتا، اس کے اندر انتی اسم ہے، اس کے اندر انا کی ضمیر جو ہے وہ اسم ہے، اسی طرح سو ان باقی سارا. ٹھیک ہو گیا. جبکہ یہ جو باقی کے جو 2 صیغے تھے واپس لے آتی ہوں. جو ان کو میں نے بلینک کیوں رکھا؟ ان کو بلینک اس لیے رکھا کہ اس کے اندر دونوں آپشن موجود ہیں. ان کا جو اسم کانا ہے وہ ظاہر بھی مل سکتا ہے ضمیر بھی مل سکتا ہے، یہاں پہ بھی مؤنث میں ظاہر بھی مل سکتا ہے ضمیر بھی مل سکتا ہے، اس لیے میں نے بلینک رکھا کیونکہ ایک نہیں ہے، دونوں آپشن ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. جبکہ یہ جو باقی ہیں ان کے اندر فکس ہے کہ ضمیر ہی کی صورت میں ہمیشہ اسم کانا ہوگا، کبھی ظاہر نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو اب آگے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں. آپ کو اسم کانا کی سمجھ آ گئی کہ اسم کانا ایک تو مرفوع ہوگا اور وہ ظاہر بھی آ سکتا ہے ضمیر بھی آ سکتا ہے، اور باقی کے 12 صیغوں میں تو ہمیشہ ضمیر ہی ہوگا.
اب چلتے ہیں خبر کانا، جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، جو اس ٹاپک کا کانا یکونی کی جو ایک کہہ سکتے ہیں بنیاد ہے، وہ ہے خبر کانا۔ خبر کانا نصب ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے، کانا یکونو ہوتے ہیں جو کہ خبر کو حالت نصب میں لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہے، افعال ناقصہ کی خبر منصوب اسم بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی اسم ہوگا جو حالت نصب میں آپ کو کلیئر نظر آئے گا، جیسے غفورن، دیکھیں وہ اسم تھا جو حالت نصب میں آپ کو کلیئر نظر آیا تھا، کان اللہ غفورن، حالت نصب میں آپ کو کلیئر نظر آیا۔ لیکن کبھی کبھی خبر آپ کو پتا ہے کہ جملہ فعلیہ بن کے بھی آتی ہے، آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ خبر جو ہے پورا جملہ بھی بن کے آتی ہے، تو ایسی صورت میں جو خبر ہے وہ فعل ماضی بن کے بھی آ سکتی ہے، فعل مضارع بن کے بھی آ سکتی ہے، تو اس وقت ہم اس جملہ فعلیہ کو کہیں گے کہ یہ محلن، ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ اس وقت حالت نصب میں ہے، کیونکہ خبر جملہ فعلیہ بھی بن کر آ سکتی ہے۔ تو اب ہم ذرا اس چیز کو دیکھتے ہیں ایک اور انداز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں تاکہ بات آپ کو ہر اینگل سے سمجھاؤں، کسی نہ کسی، اگر آپ کو ایک طرح سے بات سمجھ نہیں آئی تو چلو دوسرے انداز میں کہتا سمجھ میں آ جائے۔ اسم کا کانا آیا تو اسم کانا اور خبر کانا کا کیا ہوگا، آپ کو ظاہر اسم بھی مل سکتا ہے، ضمیر اسم بھی آ سکتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن ہوگی۔ خبر کانا، خبر کانا میں کیا ہے کہ وہ ایک اسم منصوب حالت میں آپ کو نظر آئے گا، اسم ہوگا یعنی فعل نہیں ہوگا، حرف نہیں، اسم ہوگا، لیکن کلیئر آپ کو حالت نصب میں نظر آئے گا، یا پھر وہ کوئی فعل ہوگا، وہ کوئی فعل ہوگا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اسم منصوب کو ڈیٹیل سے سیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم فعل کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، اب آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے اس وقت تین آپ کے سامنے آپشنز ہیں، گرین، پیچ اینڈ بلو۔ اچھا، اب آپ کے سامنے یہ ایک جملہ میں نے رکھا ہے، الجو حارن، اگر میں آپ سے پوچھوں اس کی ترکیب کریں تو یہ ہو گیا مبتدا، معرفہ ہے، حالت رفع میں ہے، جملے کی ابتدا ہو رہی ہے تو مبتدا ہو گیا، حارن نکرہ ہے، رفع ہے تو یہ اس کی خبر بن گیا، مل کے یہ پورا جملہ اسمیہ ہوا۔ ترجمہ کریں گی کہ موسم گرم ہے، موسم گرم ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ موسم گرم تھا، موسم گرم تھا، کیونکہ ابھی تک ہم نے جو جملے کیے ہیں جملہ اسمیہ میں، اس میں یہی تھا ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ پریزنٹ میں، حال میں ٹرانسلیشن کرتا ہے۔ ہم جب جملہ فعلیہ میں پہنچے تو ہم نے اس کو فعل ماضی سیکھا، لیکن فعل ماضی کا اس کا آج میں آپ کو یہ بھی فرق پتا چل جائے گا کہ یہ جو تھا آیا آخر یہ کیا ہے، یہ کیا فعل ماضی نہیں بنتا، نہیں، اس فعل ماضی میں اور اس میں فرق ہے، کس لحاظ سے فرق ہے انشاءاللہ آپ آج ڈیٹیل سے سیکھیں گے۔ اچھا، اب جب میں کہہ رہی ہوں کہ موسم گرم تھا تو کانا کا استعمال ہوگا، تھا کی وجہ سے ہمیں کانا کا استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ کانا سے ٹرانسلیشن میں چینج آئے گا کہ بات ہے نہیں، بات تھا میں چلی جائے گی، ماضی میں چلی جائے گی۔ کانا جب آئے گا تو اب یہ فعل ماضی ناقص ہے، ٹھیک ہے، آپ جب بھی کانا یکونو یکن آئے گا تو آپ نے صرف فعل ماضی نہیں، اب جیسے کانا ہے نا تو اس کو ہم فعل ماضی لکھیں گے، یکونو ہوگا تو فعل مضارع، لیکن صرف فعل ماضی یا فعل مضارع نہیں، ساتھ ناقص ضرور لکھیں گے، ناقص ضرور لکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا فاعل مفعول نہیں ہوتا، اس کی ایک اسم اور ایک خبر ہوگی، اور یہ صرف اسم سے مل کے ایک نامکمل مفہوم دیتا ہے۔ اور روٹ لیٹر جیسا آپ کو پتا ہے کہ میرا طریقہ کار ہے کہ روٹ لیٹر بھی اپنے لکھنے ہیں، کون سے باب سے ہے، تو کاف واو نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یاد کر لیں کیونکہ یہ قرآن پاک میں بہت استعمال ہوا ہے اور یہ باب نون سے ہے۔ اچھا، الجو، ادھر بھی دیکھیں الجو تھا، یہاں پہ بھی الجو ہے، تو یہ بن گیا، یہ حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے، تو یہ بن گیا اسم کانا۔ اب ہارون کی طرف آتے ہیں، یہ ہارون کیا ہارون ہی رہے گا، نہیں، یہ ہارن بن جائے گا، ٹھیک ہے، ہارن بن جائے گا کانا کی وجہ سے، کانا نے اس کی جو رفع حالت تھی اس کو نصب میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس وجہ سے نصب میں تبدیل کیا کیونکہ ٹرانسلیشن میں ہم نے اس کو ماضی میں لے کے جانا تھا کہ موسم گرم تھا۔ اب یہ جو حالت نصب ہوئی ہے اس کو ہم کہیں گے خبرو کانا، ٹھیک ہے، خبر کانا۔ اب اس طرح سے یہ کانا اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقص ہوا، صرف جملہ فعلیہ نہیں، ساتھ ناقص بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دوسرے فعل کی طرح نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر میں یہ کہوں، یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ موسم گرم ہے تو ایک عام جملہ اسمیہ بنا، موسم گرم تھا تو کانا کا استعمال کر دیا اور اس کی جو خبر تھی وہ حالت نصب میں لے گئے، تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ اب کلیئر جو آپ کو خبرو کانا ہے وہ اسم ہے،
ٹھیک ہے, یہ فعل نہیں ہے, آپ کو تنوین سے پتا چل گیا کہ یہ اسم ہے اور کیا ہے اس کی اعرابی حالت, نصب میں. اب اگر میں یہ کہوں کہ موسم گرم ہو جائے گا یا موسم گرم ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی اگر کوئی جاتا ہے ہمارا کسی بھی ایسے علاقے میں جو جہاں موسم گرم ہوگا, تو ہم اسے اگر پریڈکٹ کریں, ہم اسے یہ کہیں کہ وہاں جا رہے ہو, وہاں تو موسم گرم ہوگا, ٹھیک ہے, ہم اس کو اس طرح کہیں گے نا, کسی طرح اس کو سمجھانے کے لیے کہ اب اس حساب سے اپنی تیاری کر کے جانا کہ وہاں تو موسم گرم ہوگا. یا پھر اگر ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے موسم جون جولائی کا آ رہا ہے, تو ہم اسے کہیں گے موسم گرم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا, موسم گرم ہوگا یا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ان دونوں میں سے اب کچھ بھی آ سکتا ہے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب ہم یکونو کا استعمال کریں گے, کانا کا نہیں, کیونکہ یکونو کیا ہے, فعل مضارع ہے, اور فعل مضارع ہوگا تو اس کا ٹرانسلیشن حال میں نہیں بلکہ آپ نے کرنا ہے مستقبل میں, صرف مستقبل میں کرنا ہے. اب ہوگا یا ہو جائے گا, حال میں نہیں کرنا, کیونکہ حال میں تو آلریڈی دیکھیں جملہ اسمیہ چل رہا ہے. اچھا, اور یکونو کا بھی دیکھ لیں آپ, اثر کس پہ, ہارن اس نے نصب میں کر دیا. میں پوری گٹھی اسی لیے لے آئی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کانا نے جب ہارن کیا تو یکونو بھی ہارن ہی, اس کا جو خبر کانا یکونو ہے وہ بھی حالت نصب میں ہی ہوگا. یکونو فعل مضارع ناقص, باقی وہی ڈیٹیل ہے. الجو بن گیا اسم یکونو, اور ہارن خبر یکونو, مل کے یہ پورا ہو گیا جملہ فعلیہ ناقص. اور آپ کا ٹرانسلیشن آپ کو اندازہ ہو گیا. ابھی آپ کے سامنے تینوں میں نے آپشن اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کو فرق سمجھ میں آئے کہ کانا یکونو کیوں آیا. فعل ماضی اگر کانا ہوگا یعنی فعل ماضی ناقص ہوگا تو ٹرانسلیشن تھا میں چلا گیا, یکونو ہو جائے گا تو پھر یہ ماضی خاص مستقبل کے لیے ہو جائے گا, حال میں نہیں, ٹھیک ہے, خاص مستقبل کے لیے ہو جائے گا. اچھا, اب میں آپ کو تھوڑی سی, یہ تو ایک عام ایک لفظی جملے تھے, وہ ایک خود سے بنائے ہوئے جملے تھے. اب تھوڑا سا آپ کو میں اس لحاظ سے لے کے چلتی ہوں کہ قرآن پاک میں بھی آپ کو اس طرح کے الفاظ ملے. اگر ہوا ظالمن, ہوا آپ کو پتا ہے مبتدا ہو گیا, تھوڑی سی اور آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. ظالمن خبر. اب آپ بلکہ کوشش یہ کریں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں, بالکل جس طرح سے ہم نے پچھلی سلائڈ پہ کیا نا, ایگزیکٹ وہی چیز میں یہاں پہ لے کر آؤں گی. جملہ اسمیہ ہو کے اب آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں, وہ ظالم ہے, ٹھیک ہے. جہاں آپ کو ہونا کہ میں تھوڑا تیز چل رہی ہوں, آپ ویڈیو کو پاز کر لیں اور آپ اس کو خود سولو کریں, خود سولو کرنے کی کوشش کریں. پھر جب آپ دیکھ لیں کہ پھر دیکھیں کیا جو میں نے کیا آپ کا بالکل اسی لحاظ سے کریکٹ جا رہا تھا کام. اب اگر میں کہوں کہ وہ ظالم تھا, ٹھیک ہے, تو اب آپ سوچیں کہ اس میں کیا ہوگا, یہیں پہ پاز کر لیں اور اس کی عربک بنانے کی کوشش کریں. کانا فعل ماضی ناقص, کا واو نون, اور ہوا اسم کانا. اس وقت میں نے پہلے تو آپ کو ظاہر اسم کے ساتھ دکھایا تھا نا, پچھلی سلائڈ میں کیا تھا کہ اس کا اسم کانا ظاہر تھا. اب میں نے سوچا کہ میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دوں جس میں جو اسم کانا ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو اس لحاظ سے بھی سمجھ میں آ جائے. ہوا اسم کانا ہے, اور اب ظالمون کو کیا کریں گے, یہی جو ہوا ہے وہ اس کے اندر ہے, پوشیدہ ہے, ٹھیک ہے. ظالمون جو ہے وہ ظالمن میں تبدیل ہو جائے گا. اسے میں جانے سے پہلے میں اس کا ٹرانسلیشن اس میں آ رہا ہے کانا. کانا کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا, وہ تھا. یاد ہے جب میں نے آپ کو گردان میں ساروں کے میں نے ٹرانسلیشن لکھے تھے اور میں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آگے جا کے آپ کو کام آئے گا. تو وہ یہی تھا کہ اگر میں کہوں کانا کا کیا معنی ہے, اٹ مینس وہ تھا. کانا کا اتنا ٹرانسلیشن کر لیا, وہ تھا, کیا تھا. اب خبر آئے گی ظالمن. ظالمن یعنی کہ وہ, یہ جو نصب میں آیا ہے, دو زبر آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وقت, یہ منصوب ہے, تو اس کو ہم کہیں گے خبرو کانا. اور یہ پورا بن گیا جملہ فعلیہ ناقص کہ وہ تھا ظالم, وہ تھا ظالم. یا تو اس طرح ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیں, کانا کا ٹرانسلیشن پہلے کریں وہ تھا, پھر جو بھی اس کی خبر آ رہی ہے اس کا ٹرانسلیشن کریں وہ تھا ظالم, یا پھر ہم نارمل جیسے ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں کہ وہ ظالم تھا, بات ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتی ہیں. اب اگر کہا جائے کہ وہ ظالم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے, یکونو لگ جائے گا. یکونو ظالمن فعل مضارع ناقص, اس کے اندر بھی ہوا اسم کانا ہے, اور جو ظالمن ہے یکونو کا ٹرانسلیشن وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا, تو ظالمن حالت نصب میں ہے, خبرو کا یکونو مل کے پورا یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا ظالم.
وہ ہو جائے گا ظالم. تو یہ پورا بن گیا دوبارہ سے اسی طرح جملہ فعلیہ ناقص. تو اب چاہے تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرے یا پھر وہ ظالم ہو جائے گا, بات ایک ہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ خبرو کانا جو ہے وہ حال اسم ہوگا تو آپ کو کلیئر نصب میں نظر آئے گا. لیکن یہاں پہ اگر کوئی جملہ فعلیہ ہو جائے گا تو پھر ظاہر بات ہے آپ اس جملہ فعلیہ کو بھی کنسیڈر کریں گے کہ یہ اس وقت حالت نصب میں ہے. اچھا, اب میں آپ کے سامنے کچھ قرآن پاک کی اور ایگزامپلس لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے. یہاں پہ میں نے ایک ہی پیج پہ 2 اس لیے رکھے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا اسم و کانا سیم ہے تو اس لیے تاکہ آپ کو ذرا زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. اور ایک جگہ کانا ہے اور ایک جگہ یکونو ہے, تو ٹرانسلیشن میں آپ کو بہت ہیلپ ہوگی انشاءاللہ. چلتے ہیں کانا کی طرف. اس کی تو اب یہ اس لیے میں ایک ہی بار لے آتی ہوں, جیسے کہ میں پہلے پھر ماضی ناقص لکھوں پھر اس کے روٹ ایڈریس, ایک ہی بار آپ تو یہ یاد ہو چکا ہوگا آپ کو. الناس حالت رفع میں ہے تو یہ کیا بنائیں گے آپ, یہ اس کا ظاہر اسم ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کو حالت رفع میں کوئی کانا یکونو کے بعد آپ کو کوئی بھی اسم حالت رفع میں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر مل گیا ہے اسم کانا. اب آپ نے ضمیر کی صورت میں نہیں لکھنا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ظاہر اسم نہ ملے حالت رفع میں, پھر آپ نے سوچنا ہے کہ اچھا ظاہر اسم تو نہیں ہے حالت رفع میں, تو اب اس کے اندر کی جو ضمیر ہے وہی اسم کانا ہوگی, بالکل جس طریقے سے ہم نے فعل کو سیکھا تھا. تو یہ ہو گیا اسم کانا. آگے امتن واحدتن موصوف صفت مل کر یہ پورے جو ہیں یہ دونوں حالت نصب میں ہیں. کیوں نصب میں ہے, اس لیے کیونکہ یہ خبر کانا ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا مرکب توصیفی اس وقت منصوب ہے. کیوں منصوب ہے, کیونکہ یہ خبر کانا ہے. اچھا, پورا مل کے یہ ہو گیا جملہ فعلیہ ناقص. ٹرانسلیشن اب آپ کریں تو آپ کس طرح سے کریں گی لوگ پہلے اسم کانا لے آئے, اگر تو اسم ظاہر ہے تو بھی, اگر اسم اس کے اندر پوشیدہ ہے تو وہ بھی. اگر وہ ہوتا تو ہم کہتے وہ, یہاں پہ چونکہ الناسو ہے اس کی اسم کانا تو اس کا مطلب ہے لوگ. لوگ ایک امت تھے, یا تو آپ اس کا اس طرح سے کر لیں کہ لوگ تھے کیا تھے ایک امت. لیکن وہ پھر وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں تو وہ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو میں نے نارمل ہی پڑھ دیا اب, کیونکہ اب پچھلی 2 سلائیڈیں سیکھنے کے بعد اب آپ اس قابل ہیں وہ پتہ ہے, اور ویسے بھی کلرنگ سے تو ویسے ہی پتہ چل گیا کہ کانا کا ٹرانسلیشن تھے میں چلا گیا. لوگ تھے ایک امت, لوگ ایک امت تھے, ہے کی بات نہیں ہوگی, تھے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں یکونو میں. الناس اسی طرح اسم کانا, کاف حرف جر ہو گیا. الفراشی المفصوص جو ہے یہ موصوف صفت مل کے مجرور ہو گیا. جار مجرور مل کے یہاں پہ خبر کانا موجود نہیں ہے تو یہ قائم مقام خبر کانا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ صورتحال بھی بالکل آپ جملہ اس میں ہمیں سیکھ چکی ہیں کہ جب خبر موجود نہ ہو تو جو مرکب جاری ہوتا ہے وہ کانا کہہ رہی ہوں تو وہ خبر کی جگہ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, جار مجرور مرکب جاری خبر کی غیر موجودگی میں خبر کی جگہ لے لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے قائم مقام خبر. تو یہ بالکل اسی طرح یہاں پہ اصلی خبر موجود نہیں ہے تو اس نے خبر کی جگہ لے لی تو ہم کہیں گے قائم مقام خبر کا نام. پورا مل کے یہ جملہ فعلیہ ناقص ہو گیا. اب ٹرانسلیشن کیا کریں گے, یہاں پہ تو تھا نا کہ لوگ تھے, اب ہے یکون الناس, لوگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لوگ ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے, بکھرے ہوئے پتنگوں جیسے. کا حرف جر جو ہے یہ مثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جیسے, جسے ہم کہتے ہیں کی مثل, بکھرے ہوئے پتنگوں کی مثل یا اس جیسے. تو لوگ ہو جائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کانا کا مطلب تھے, یکونو کا مطلب ہو جائیں گے. لوگ تھے, لوگ ہو جائیں گے. تو یہاں پہ سیم چونکہ میرا اسم کانا تھا اور ایک ماضی سے تھا ایک مضارع سے تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو میں ایک ہی سلائیڈ میں آپ کو سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. چلیں آگے چلتے ہیں. یکونو, اب آپ نے میرے ساتھ اس کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں آج کل اپنی اسٹوڈنٹس کو اس لیے نہیں لے کر آ رہی ہوں تاکہ کیونکہ مجھے امید ہے, مجھے پتا تھا کہ میری اس لیکچر کی سلائڈز زیادہ ہیں اور اسٹوڈنٹ سے کراؤں گی تو یہ لیکچر میرا بہت لمبا چلا جائے گا. تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پوز کرنا ہے, اس کو سولو کرنا ہے اور پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا ٹھیک تھا کہ نہیں. میں آلریڈی بتا چکی ہوں اس لیے بار بار آپ نہیں بتاؤں گی. علیہم شہیدن پہ چلے آگے آپ پہلے. یکونو میں یہاں پہ دیکھیں ہمیں کوئی بھی حالت رفع میں, اگر میں پوچھوں حالت رفع میں یہاں پہ کوئی اسم ہے, کوئی موجود نہیں ہے. یہ تو جار مجرور ہے اور یہ حالت نصب میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ظاہر اسم موجود نہیں ہے تو اب اس کے اندر کی ضمیر ہی اس کا اسم کانا ہے جو کہ ہوا ہے. اب یہ تو جار مجرور ہے, یہ حالت نصب میں شہیدن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بن جائے گا خبر کانا. علیہم جار مجرور ہو کے بن جائے گا متعلق خبر.
متعلق خبر کا آنا، اور یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ ناقص۔ اب آپ اس کا ترجمہ کریں تو پہلے یکونو کو کریں اور اس کا جو ہوا اسم کا آنا ہے اس سے کریں، وہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائے گا، سوری وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ان پر، علیہم ان پر ایک گواہ، وہ ہو جائے گا ان پر ایک گواہ، ٹھیک ہو گیا، وہ ایک گواہ ہو جائے گا ان پر۔ تو اس طرح سے آپ نے ٹرانسلیشن کرنا ہے، جب یکونو آئے تو آپ نے کانا آئے تو وہ تھا، یکونو وہ ہو جائے گا، اس طرح کر کے آدھے حصے کا ٹرانسلیشن کریں۔ پھر اگر جار مجرور ہے تو اس کا کریں، پھر جو سی خبر ہے تو اس کا کریں، یا خبر کو پہلے کر لیں پھر جار مجرور کو کر لیں۔ تو یہ اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس آن یو کہ آپ کس طرح سے لے کے چلتی ہیں۔ اچھا اب آگے آ جائیں۔ اب یہاں پہ یہ کیا ہے؟ لا تکن، تو یہ جو لا ہے یہ لا نہیں ہے، حرف نفی نہیں ہے، وہ لا نہیں جو کہ فعل مضارع کو مجزوم میں کرتا ہے، یہ وہ لا ہے، ٹھیک ہے، یہاں نون کے اوپر جزم ہے، لا تکن یہ نون کے اوپر جزم ہے، کچھ بھی نہ ہو تو اٹ مینس کہ یہ جزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لا تکن یہ فعل مضارع مجزوم ناقص ہے، اور اس کے اندر جو ہے انتا اسم کانا ہے۔ من الغافلین، آپ کو پتا یہ جار مجرور ہو گیا، جار مجرور ہو کے یہ قائم مقام خبر تکن ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر اصلی خبر نہیں ہے، تو یہ جار مجرور نے جو ہے وہ خبر کی جگہ لے لی، اور اب یہ پورا جملہ فعلیہ ناقص ہو گیا۔ لا تکن تم مت ہو جانا، ٹھیک ہے، تکن تم ہو جانا، تم لا تکن تم مت ہو جانا، ٹھیک ہے، اس طرح سے تم مت ہو جانا، کیا نہ ہو جانا، غافلوں میں سے، ٹھیک ہے، مت ہو جانا۔ اب اگر صرف اتنا کہا جائے تم مت ہو جانا، بات سمجھ نہیں آ رہی جب تک کہ اس کی خبر نہیں آئے گی۔ تو جملہ عام جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے نا کہ جب فاعل کے ساتھ ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، فاعل اور فعل مل کے ایک مکمل مفہوم دے دیتے ہیں، اور مفعول آپشنل ہے، ہو یا نہ ہو۔ یہاں پہ کیا ہے سلسلے کار کہ اسم کے ساتھ مل کے کانا یکونو جو ہے نامکمل مفہوم دیتے ہیں، خبر اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو تم مت ہو جانا غافلوں میں سے۔ کچھ اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ ما اب کیا ہے؟ حرف نفی ہے، اور کننا کیا ہے؟ ماضی ناقص ہے، نحنو اس کے اندر اسم، سوری میں نے کنتم لکھا ہوا ہے، یہ ہے کانا کننا، ٹھیک ہے، یہ میں نے کنتم بائی مسٹیک لکھا ہو گیا مجھ سے اس میں، تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ کننا ہی ہے۔ آگے مشرکین کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے، شین را کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اسم الفاعل ہے، نصب حالت میں ہے۔ یہ جو اینا کی آواز ہے یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس وقت حالت نصب میں ہے، اور یہاں پہ بھی میں نے غلطی سے خبر کنتم لکھا ہوا ہے، تو یہ خبر کننا ہے۔ میں ابھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں جلدی سے اس کو ایڈیٹ کر لوں، تو صرف مجھے نا 2 منٹ چاہیے آپ کے انشاءاللہ تعالی۔ اسم کننا اور خبر کننا، چلے خبر کنتم ابھی بھی تبدیل نہیں ہوئی، بہرحال اب ہو جائے گی۔ اب جملہ فعلیہ ناقص ہو گیا، اور اب دیکھیں میں نے ٹرانسلیشن کا تھوڑا سا ایک نیا چینج کیا، صرف ما کننا کا ٹرانسلیشن، ما کننا ہم نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہم نہیں تھے، اتنا ٹرانسلیشن کر لیں۔ اب دیکھیں ادھورا ہے، یہ نامکمل مفہوم ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم تھے کیا تھے، خبر آئے گی تو پتہ چلے گا، اور خبر کیا ہے؟ حالت نصب میں۔ اس وقت آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کلیئر حالت نصب میں ہے، یہ مشرکون نہیں بلکہ مشرکین ہے، اور اسم الفاعل ہے، تو یہ ہے ہم مشرک نہیں تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتی ہیں کہ آپ ورڈ ٹو ورڈ کر کے بھی آپ بیچ میں پھر آپ اس کا خبر کا نہ لے آئے، ہم مشرک نہیں تھے۔ اچھا اب میں آپ کو کچھ صورتحال میں بتاؤں گی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک میں آپ کو سارا جتنا بتایا کہ کانا کا ٹرانسلیشن تھا میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یکونو کا ٹرانسلیشن ہوگا یا ہو جائے گا اس طرح میں کیا۔ یکونو تو اسی طرح رہے گا، اس میں تو چلو کوئی چینج نہیں آئے گا، لیکن کانا کا ترجمہ جو ہے نا حال میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی 2 وجوہات ہیں۔ اس کی جو پہلی وجوہات ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلی وجہ، کچھ افاقی صدارتیں ہوتی ہیں جو زمانے سے بے نیاز ہوتی ہیں،
کوئی جملہ جو ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں کے لیے استعمال ہو. اب میں آپ کو سامنے کچھ اگزامپل رکھتی ہوں. کان اللہ غفورا رحیما. اب اگر ہم کہیں کہ کانا کا ٹرانسلیشن تو تھا ہوگا، اللہ تھا، نعوذ باللہ، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ غفور تھا، اللہ رحیم تھا، تو اس کا مطلب آج نہیں ہے کیا، یا آگے نہیں ہوگا کیا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم ایسی چیز پہ ہم تھا نہیں لگا سکتے. اٹ مینس کہ اللہ کل بھی رحیم تھا، اللہ آج بھی رحیم ہے، اور اللہ ہمیشہ رحیم رہے گا. تو اب یہ تینوں زمانے کیسے کور ہوں، تینوں زمانے کیسے کور ہوں؟ میں نے اردو زبان میں کہا کہ اللہ رحیم تھا، اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم رہے گا یا ہوگا، مطلب تینوں میں نے اردو زبان کے لحاظ سے بولے. لیکن جب ہم اردو زبان میں ٹرانسلیشن کریں گے میں تینوں تو نہیں لکھ سکتی، میں نے کچھ نہ کچھ تو کسی ایک ہی بات پہ کس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو ہم کہہ دیں گے کہ اللہ رحیم ہے، اٹ مینس کہ وہ ہمیشہ سے رحیم ہے، وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا. صرف ہے لگانے سے اٹ مینس کہ سارے زمانے کور ہو گئے. اردو زبان میں حال میں اس کو کیا جاتا ہے، عربی زبان میں ماضی سے کیا جاتا ہے. کہ کانا لگا دیا تو اٹ مینس کہ تینوں زمانے اس میں کور ہو گئے، کہ اللہ رحیم تھا بھی، ہے بھی اور رہے گا بھی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہم ترجمہ تھا میں نہیں پھر کریں گے. اللہ اسم کانا ہو گیا، غفور رحیم آپ کو پتا ہے موصوف صفت مل کے یہ حالت نصب میں ہے، خبر کانا ہو گیا. اللہ بہت معاف کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اب ایسی صورت میں ہم نے کانا کا ٹرانسلیشن حال میں کرنا ہے، اور وہ ہم نے سمجھ لینا ہے کہ اب یہ بات تینوں زمانوں کو کور کر رہی ہے، تھا، ہے اور ہوگا، تینوں کو کور کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ صرف ماضی کو یا صرف حال کو نہیں. اچھا، ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. کان الانسان کفورن. اب میں یہ کہوں کہ کیا الانسان اسم کانا ہو گیا، کفورن حالت نصب میں خبر کانا. اب مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو سرکل کر کے بتاؤں کہ یہ حالت نصب میں، ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ یہ نصب میں کیوں ہے. تو اب اس کا جو ٹرانسلیشن، کیا میں یہ کہوں گی کہ انسان ناشکرا تھا؟ نہیں. انسان کیا مطلب یہ کہوں گی کہ جو پچھلے زمانے کے انسان تھے وہ ناشکرے تھے، آج کل کے تو بڑے اچھے معصوم اور بڑے سیدھے سادے اور شکر گزار ہیں، یا آگے آنے والے فیوچر والے بڑے شکر گزار ہیں، صرف ماضی کے بیچارے ناشکرے تھے؟ نہیں. انسان کی خصلت اللہ نے بتائی ہے کہ انسان کسی بھی زمانے کا ہوگا، چاہے وہ تھا یا ہے یا ہوگا، انسان ناشکرا ہی ہے. ٹھیک ہے؟ ہر زمانے کا انسان، چاہے وہ تھا، ہے یا ہوگا. آپ میری بات سمجھ رہی ہوں گی؟ ٹھیک ہے؟ پوری انسان کی ایک جنس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان ناشکرا ہے. اٹ مینس کہ وہ کسی بھی زمان. اب یہاں پہ ایسی صورت میں ہم تھا نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں نے یہاں پہ لکھا بہت ناشکرا، اٹ مینس کہ یہ جو اس لیے کیونکہ یہ جو وزن ہے نا فعول، یہ اسی وزن پہ ایک وزن ہے فعول. یہ بھی آپ اپنے نوٹس میں لکھ سکتی ہیں کہ فعول ایک لفظ ہے، غفور بھی اسی لفظ کے اوپر ہے، بہت مغفرت کرنے والا. کفور بہت ناشکری کرنے والا، بہت کفر کرنے والا. کفر کا مطلب ناشکری کرنا. اچھا آگے آ گیا. کانا اسی طرح الشیطان حالت رفع میں اسم کانا، خذولاً خبر کانا، للانسان جار مجرور ہو کے متعلق خبر. تو اب کیا میں یہ کہوں گی کہ شیطان جو ہے وہ خذولاً کا مطلب ہو گیا کہ بہت دشمن ہے. یہ بھی دیکھیں فعولاً کے وزن پہ ہے، غفوراً، شکوراً، کفوراً، خذولاً، یہ خاص وزن ہے. اس کے اندر بھی ایک مبالغہ پایا جاتا ہے. آپ نے صرف یہ نہیں کہنا دشمن ہے، بہت دشمن ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا شیطان صرف دشمن تھا، آج نہیں ہے یا آگے نہیں ہوگا؟ اس مینس کہ شیطان کل بھی دشمن تھا انسان کا، آج بھی دشمن ہے اور آگے بھی رہے گا. کہ شیطان انسان کا بہت دشمن ہے، اٹ مینس کہ یہ ساری زمانوں کی بات ہو رہی ہے، تھا بھی، ہے بھی اور آگے بھی رہے گا. جب تک انسانیت چل رہی ہے، انسانیت کل بھی تھی، کل بھی شیطان تھا، ان کا دشمن تھا، آج بھی انسانیت چل رہی ہے، آج بھی انسان کا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے اور آگے بھی رہے گا. اچھا، میرے خیال سے یہ 3 ایگزامپلس بہت ہیں آپ کو یہ وجہ سمجھانے کے لیے کہ آفاق کی صدارتیں، یہ جو یونیورسل ٹروتھ جس کو کہیں گے، یونیورسل ٹروتھ ایسی چیزیں جو کہ ہمیشہ سے جن کا تعلق رہا ہو. اور دوسری چیز ہے، دوسری ایک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کانا سے پہلے جب کوئی بھی حرف شرط آ جائے تو پھر ایسی صورت میں جو ترجمہ ہے وہ حال میں کیا جائے گا. ان شرطیہ کا کافی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. یہ حرف شرط ہے. کنتم پھر ماضی ناقص اور اس میں انتم اسم کنتم ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان 12 صیغوں میں سے جس کے اندر کبھی بھی ظاہر فاعل نہیں ملے گا، ہمیشہ اسم ضمیر کی صورت میں ہی ملے گا. اور صادقین اس وقت حالت نصب میں ہے، یہ اسم الفاعل ہے، منصوب ہے، خبر کنتم ہو گیا. اور یہ پورا جملہ فعلیہ ناقص. اگر تم سچے ہو، اگر تم ہو، ان اگر، کنتم تم ہو، صادقین سچے، اگر تم سچے ہو. تو اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر تم سچے تھے، نہیں، کیونکہ یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس میں حال میں ترجمہ ہوگا. اچھا، یہ 2 صورتحال ہیں جس میں آپ ترجمہ حال میں کر سکتی ہیں، بلکہ کریں گی. ٹھیک ہے، کر نہیں آپشن نہیں، کر سکتی ہیں، کرنا ہے آپ کو. اچھا، اب اس منصوب آپ نے سیکھ لیا الحمدللہ. اب ہم فعل کی طرف آتے ہیں. فعل آپ کو پتا ہے کہ فعل ہے تو فعل مضارع بھی ہوگا تو فعل ماضی بھی ہوگا. ٹھیک ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع. فعل مضارع پہلے اس لیے آیا کیونکہ زیادہ استعمال جو ہے نا کانا یکونو کا کانا کا فعل مضارع کے ساتھ ہے. فعل ماضی کے ساتھ بہت ہی کم ہے، اتنا کم ہے کہ اس کی میں صرف 2 آیتیں لے کر آئی ہوں. تو پہلے پھر بھی ہم فعل ماضی کو کر کے کلیئر کر دیتے ہیں. کانا کے ساتھ، ٹھیک ہے، کانا یکونو نہیں لکھا میں نے، صرف کانا، فعل ماضی ناقص. ٹھیک ہے، کانا کے بعد جب فعل ماضی آ جائے، کوئی بھی فعل ماضی آ جائے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ ماضی بعید کے نام کا جو ہے نا ٹرانسلیشن جو ہے نا ہو جائے گا. پاسٹ جو ہے نا اس پہ بعید بہت دور کا جو ہے نا اس میں ایک فکس پتہ چل جائے گا کہ کون سا یہ ماضی ہے. میں نے یہ پاس کنٹینیوس لکھ دیا جو کہ شاید نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی مسٹیک ہوئی ہے میری. اچھا میں اس کو ٹرانسلیشن سے بتاتی ہوں. کانو احد اللہ، اب اس میں کیا ہے، کانو فعل ماضی ناقص ہے. اب یہ روٹ لیٹرز آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے اندر ہم ہے جو کہ اسم کانو ہے، ہم اسم کانو ہے، اور آہدو یہ فعل ماضی ہے. آئین ہا دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب مفعلہ سے، ہم اس کے اندر فاعل ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاتی چلوں کہ جو آپ کا اس کے اندر جو بھی آپ کا اسم قانون ہوگا نا، جو آگے جملہ فعلیہ آئے گا اس کا فاعل بھی بالکل ایگزیکٹ وہی ہوگا. اگر یہاں پہ ہم ہے تو یہاں پہ بھی ہم ہی ملے گا. یہاں پہ اگر ہوا اسم کانا ہے تو یہاں پہ بھی ہوا ہی فاعل ہوگا. یہاں اگر انتم ہے تو یہاں پہ بھی انتم ہی ملے گا. تو ایگزیکٹ ہوں گے آپ کا اسم قانون، اور آگے جو بھی فعل آئے گا، چاہے وہ فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو، اس کے اندر جو فاعل ہوگا نا وہ ایگزیکٹ سیم ہونے چاہیے. اٹ مینس کہ پھر وہ صحیح چل رہا ہے کام آپ کا. اچھا، اب یہ اللہ لفظ الجلالہ اس وقت حالت نصب میں کیوں ہے؟ یہ اس فعل کے لیے مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے، آہدو فعل کے لیے مفعول بن رہا ہے. تو اب آہدو فعل اپنے ہم فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا خبر قانون بن جائے گا. اور خبر قانون دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا تھا کہ خبر جو ہے وہ مبتدا کے موافق ہوتی ہے، اس کے مطابقت چلتی ہے جنس اور عدد کے لحاظ سے. تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ جنس اگر مذکر ہے، ہم آیا ہے، ہننا نہیں، تو یہاں پہ بھی ہم ہی ہے. یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے تو یہاں پہ بھی جمع کا ہی صیغہ ہے، تو ان میں مطابقت ضرور ہوگی. پھر اب آپ ٹرانسلیشن کر، یہ پورا ایک ہو گیا جملہ فعلیہ ناقص. اب ٹرانسلیشن کرتے ہیں. آپ تھوڑی دیکھ لی سوچیں گے یہاں سے قانون جو ہے نا وہ غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، قانون کو غائب اس لیے میں نے کیا تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن کرنے کا طریقہ پتہ چلے شروع میں، تاکہ آپ کو مشکل اگر لگے تو آپ کو پتا ہوگا آپ نے ٹرانسلیشن کیسے کرنا ہے. اب آپ نارمل جملہ فعلیہ کو لے کے چلیں، احد اللہ، نارمل اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے عہد کیا، کس سے کیا؟ اللہ سے. ٹھیک ہے، آپ نے نارمل ٹرانسلیشن کیا. جب ہم آپ کو میں بتا دی کہ فعل ماضی میں جو ہم کرتے تھے اور یہ ماضی بعید کیوں ہے، اس میں کیا فرق ہے، تو یہ چیز اب آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے عہد کیا. ہم ماضی جب کرتے ہیں تو کیا، اب یہ نہیں پتا کب کیا، یہ نہیں پتا کب کیا، ٹائمنگ نہیں پتا، کوئی ایسا نہیں پتا ابھی کیا تھا، کچھ عرصہ پہلے یا بہت پہلے کیا تھا. تو اب ہم لے کر آتے ہیں قانون کو بیچ میں. قانون کیا دیکھتا ہے ٹرانسلیشن میں؟ تھا کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تھا کا معنی دیتا ہے. تو اب آپ نے کہنا ہے کہ انہوں نے عہد کیا تھا. اب یہ بات قریب اس میں ماضی بعید میں چلی گئی ہے، ماضی بعید میں چلی گئی کہ انہوں نے عہد کیا تھا. تو یہ چیز ہوگی اس کے اندر. آپ نے پہلے اس طرح جب آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے سمپل، آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا فعل ماضی کا ٹرانسلیشن کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ قانون کو لے آئے. تو اس طرح سے پھر آپ کو نا کافی جو ہے نا بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی.
अच्छा, अब आगे अब दूसरे जुमले पे आ जाते हैं। काना कुफिरा, उसी तरह काना का सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। हुआ इस्मु कानू, देखिए मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि सम टाइम होता है ना कि जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो वही चीज आ जाती है। खैर, हुआ इस्म काना है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि कुफिरा इसका क्या है, फिर माजी मजहूल है, और इसके अंदर मैं इसको जरा एडिट भी साथ ही कर दूं। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, हुआ अगर नाइबुल फाइल है तो यहाँ पे भी हुआ ही इस्म काना है, ठीक है। तो इसकी चीज की मुताबिकत होना बहुत जरूरी है। हुआ नाइबुल फाइल तो हुआ ही इस्म काना है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे काना हो तो यहाँ पे जमा का सीगा आ जाए, यहाँ पे या फिर यहाँ पे मुअन्नस का सीगा आ जाए। नो, सेम सीगा ही चलेगा, सेम जिन्स के लिहाज से चलेगा। अब ये पूरा जुमला फेलिया होकर खबर काना बन जाएगा, और फिर ये दोबारा से जुमला फेलिया नाकिस हो गया। इनकार कुफीरा क्योंकि फिर माजी है तो हम इसको कहेंगे इनकार किया गया, ठीक है, इनकार किया गया। तो चूंकि ये माजी मजहूल है तो इनकार किया गया, नॉर्मल एक ट्रांसलेशन, इनकार किया गया। अब काना का बीच में अमल दखल हम करेंगे, इनकार किया गया था, ठीक है। तो ये काना का इफेक्ट होगा जब भी ये फेल माजी इसके बाद आएगा, तो ये बात माजी बाहिद में चली जाएगी कि इनकार किया गया नहीं बल्कि इनकार किया गया था। तो इस लहाज से आपने था लगाना होगा, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूंगी, इसकी मुझे बहुत ही कम एग्जांपल्स मिली है, मुश्किल से मैंने ये 2 आयात ढूंढी हैं। इसके अलावा जो भी मुझे काना के साथ आगे फिर माजी मिला है, उन सब में शुरू में इन शर्तिया आ गया है। और इन शर्तिया आपको पता है जब आएगा तो हमने हाल में ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। इन शर्तिया जब आएगा तो अब ट्रांसलेशन हमने हाल में करना है, तो अब आपने था नहीं लगाना। तो ये इस वजह से इसकी मैं ट्रांसलेशन फिर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसकी उसी तरह से होगा नॉर्मल। तो बस ये बताना था कि आपको कि अगर फिर माजी आता भी है अगर, तो फिर उसमें क्या होगा कि इन शर्तिया की वजह से उसका अमल रुक जाएगा। तो इसका इस्तेमाल इंतहाई कम है फिर माजी का, इसलिए इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो 2 मुझे नजर आई है वो मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। अब आते हैं फिर मुदारे की तरफ, जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसम काना जो नॉर्मल हमें जो मंसूब इसम, एक मंसूब इसम का ज्यादा इस्तेमाल है। खबर काना जो है या तो मंसूब इसम में आपको नजर आएगी या फिर फेल मुदारे, बस ये 2 आपको नजर ये 2 सूरत हाल हैं जो कुरान पाक में आपको मिलेंगी कसरत के साथ। तो अब हम फेल मुदारे को देखते हैं। काना के साथ ये वाली 2 ऑप्शन है कि काना के बाद अगर तो फेल माजी आए तो वो माजी बाइद हो जाता है, पास्ट टेंस हो जाएगा। और काना के साथ अगर फेल मुदारे आ जाए तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, ठीक है। यानी कि माजी इस्तमरारी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अब जरा इसको हम देखते हैं कि ये क्या तरीकेकार है। आपके सामने 2 मैंने एग्जांपल्स रखी हैं। कुंतुम फिर माजी नाकिस है और इसके अंदर अंतुम, इसके अंदर इसम कुंतुम है। ताबुदून की तरफ अब हम आते हैं, तो ये फेल मुदारे होके बाबनून से है, अंतुम फाइल। देखिए बिल्कुल अब यहाँ पे अंतुम इसम कुंतुम है ना, तो यहाँ पे भी अंतुम ही आया। अब यहाँ पे याबुदून नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता कि हो सकता कि हुम फाइल हो जाए। अंतुम है तो यहाँ पे भी अंतुम ही आएगा। तो ये आपको बहुत बड़ी पहचान होगी कि ये एग्जैक्ट इसी की खबर है फिर, ठीक है। क्योंकि इनका जो फाइल होगा या इसम होगा, जो इसम कुंतुम या फाइल जो फेल का होगा एग्जैक्ट सेम होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पूरा जुमला फेलिया होकर खबर कुंतुम बन जाएगा, फिर ये पूरा जुमला फेलिया नाकिस हो गया। ट्रांसलेशन के लिए हम कुंतुम को गायब कर देते हैं, आप ताबुदूना का तर्जुमा करना है, ठीक है। ताबुदूना के तुम इबादत करते हो। यहाँ पे अच्छा मैं ये बात बताऊं, जिसे हम फेल माजी में तो हमने माजी में ट्रांसलेशन किया ना, लेकिन फेल मुदारे में आपको पता है 2 ऑप्शन है, हाल में भी ट्रांसलेशन किया जा सकता है, मुस्तकबिल में भी किया जा सकता है। लेकिन जब पीछे काना की कोई भी गर्दान का सीगा आ जाए तो फिर आपने ट्रांसलेशन सिर्फ हाल में करना है, मुस्तकबिल में नहीं करना, ठीक है। या बाज़ में रखिएगा, मुस्तकबिल में ना कीजिएगा, सिर्फ हाल में कीजिएगा। जैसा मैंने अभी लिखा कि तुम इबादत करते हो, ये मत कहिएगा कि तुम इबादत करोगे,
ٹھیک ہے, ایسے نہیں, پھر آپ کو ٹرانسلیشن آپ کو نہیں صحیح کر پائیں گی. تو جب پیچھے کانا کی گردان کے سیغے میں سے کوئی بھی نظر آئے اور پھر آگے جملہ فعل مضارع مل جائے, تو آپ نے فعل مضارع کا ٹرانسلیشن حال میں کرنا ہے. تم عبادت کرتے ہو, ٹھیک ہے. اب ہم کنتم کو واپس لے آتے ہیں, تو اب کیا کریں گے, اب ہم اس میں کریں گے ہو کی جگہ تھے, ہو کی جگہ تھے لگا دیں گے. تم عبادت کرتے تھے, اس کا جو ہے نا اچھا میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گی, یہ بھی اگلا بھی حصہ کمپلیٹ ہو جائے پھر محض دونوں کا گٹھا ہے اس کے اندر. کنا کو لے کے چلتے ہیں. اسی طرح فعل ماضی ناقص ہو گیا, اور نحنو اس کے اندر اسم کانو ہے. اب یہاں پہ نوٹس کریں, یہاں نحنو ہے نا, میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے دیکھیں انتم, ہوا, ہم, نحنو, تقریباً کوشش کی ہے کہ ہر سیگے میں سے مجھے کوئی نہ کوئی ایگزامپلس قرآن پاک کی ملے تاکہ آپ کی ہر طرح سے پریپریشن ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اگر نحنو ہے تو یہاں پہ بھی آگے دیکھیں فعل مضارع میں نحنو کا ہی صیغہ آیا ہے. فعل مضارع ہے تو یہاں پہ نحنو ہی فاعل ہے, کبھی ہوا فاعل یا انتم یا ہم فاعل نہیں پھر ملے گا, سیم ہوگا, ایگزیکٹلی سیم ہوگا, جس سے آپ کو ایگزیکٹ پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ بالکل صحیح چل رہے ہیں, صحیح ٹریک پر ہیں آپ, کہ آپ کی اگر اسم کانا آپ کو مل گیا تو اب آپ پھر سمجھ گئی ہوں گی کہ اب یہ جو جملہ فعلیہ جو فعل مضارع ہے یہ اس کی خبر ہی بنے گی, کیونکہ ایگزیکٹلی سیم چل رہا ہے اس کے اندر کام. تو یہ ہو گیا خبر کننا. اب یہ پورا جملہ فعلیہ ناقص ہو گیا. اب ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا انداز مختلف کیا ہے. پہلے تو میں نے کیا تھا نا یہاں پہ کہ کنتم کو غائب کر دیا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ ایک انداز وہ تھا. چاہے تو آپ اس طرح سے کر لیں کہ کنتم کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا ہاتھ رکھ دیجیے گا شروع میں, تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. ایک بار پریکٹس ہو جائے پھر تو آگے مشکل ہی نہیں ہوگا. اور پھر آپ صرف فعل مضارع کا ٹرانسلیشن کیجیے گا, اس کے بعد کنتم کو تھے, تھا, جو بھی آپ اس جملے کے حساب سے لگے گا آپ نے وہ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا وہ ٹرانسلیشن بن جائے گا ایگزیکٹلی صحیح. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ سے پہلے کننا کا جو بھی ادھر آئے, کننا ہو, کانا ہو, کنتم ہو, اس کا کننا ہے, آپ نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہم تھے, جو میں نے آپ کو گردان میں لکھوایا تھا. کننا کی جب آپ کی گردان میں نے آپ کو بتائی تھی تو میں نے وہاں پہ کیا لکھا تھا, ہم تھے. تو وہ جو ٹرانسلیشن کے ساتھ جو گردان تھی نا اس کا پرنٹ آؤٹ ضرور نکال لیجیے گا. جب بھی آپ ٹرانسلیشن کرنے بیٹھیں تو آپ جب وہ رکھ کے سامنے ٹرانسلیشن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ہم تھے, تو اب اس کے بعد آپ فعل لے آئیں کہ کیا تھے, خبر لے آئیں. عمل کرنا, یہاں پہ عمل کرنے کا ذکر ہے, ہم عمل کرتے. آگے میں کیونکہ اب ہے میں تو ہم نہیں کروں گی نا, تھے آلریڈی لکھا ہوا ہے, ہم عمل کرتے تھے. اچھا, اس کا ایک اور انداز ہے, وہ بہت ہی پیارا ہے, اور بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح سے ٹرانسلیشن کیا جائے, اور وہ یہ ہے کہ ہم عمل کیا کرتے تھے. یہ ہوتا ہے, یہ ایگزیکٹ وہ ماضی استمراری جس کو ہم کہیں گے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے, جو ہم کام پچھلے زمانے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ نا, ہم اگر اسکول کے زمانے کی بات کریں کہ ایک فرینڈ پرانے مجھے یاد ہے کہ ہم ایسے کیا کرتے تھے, یاد ہے ہم ایسے پڑھا کرتے تھے, کیا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے, ہم ایسے کھیلا کرتے تھے. تو وہ اب میرا یہ جو بات کر رہی ہوں یہ کیا ہے, یہی ہے ماضی استمراری, مطلب پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. we used to do like this, ہم ایسے کیا کرتے تھے. تو جب انگلش میں ہم کہتے ہیں نا used to, تو یہ وہی چیز ہے, کانو, کانا, یہ جو چیز آتی ہے. ٹھیک ہے, انگلش میں used to لگتا ہے, اردو میں کیا کرتے تھے, کچھ اس طرح سے, اور عربک میں کانا کی پوری گردان میں سے جو بھی صیغہ آ جائے گا پھر. ٹھیک, تو اب یہ کہ ہے تم عبادت کرتے تھے یا پھر تم عبادت کیا کرتے تھے. تو ان دونوں میں سے جون سا آپ کو انداز پسند ہے آپ کر سکتی ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح دوسرے والے پہ کریں کہ اس میں نا پھر ٹرانسلیشن کا ایک مزہ آتا ہے کرنے میں, کہ ہم عبادت کیا کرتے تھے. حالانکہ یہ مفہوم ایک ہی دے رہا ہے, ہم عبادت کرتے تھے یا ہم عبادت کیا کرتے تھے, بات ایک ہی ہے, صرف الفاظ کا چناؤ مختلف ہے, انداز مختلف ہے. اچھا چلیں تھوڑی سی اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. کانو آ گیا, آگے دیکھیں یکفرونا, تو ہم فائل دیکھیں ایگزیکٹ, ادھر ہم اسم کانا تو یہاں ہم فائل, اور یہ آگے آ گیا حرف جر, مضاف, مضاف الیہ مل کے مجرور ہو گیا, جار مجرور مل کے متعلق فعل یکفرونا. ٹھیک ہے, یکفرونا جو فعل ہے نا اس کا متعلق بنے گا, اور پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے پورا جملہ فعلیہ ہو کر خبر کانو ہو گیا, اور پھر کانو اپنے اسم کانو اور خبر کانو سے مل کے پورا جملہ فعلیہ ناقص. اب ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. پہلے اسی طرح ہم نے کانو کو ٹرانسلیشن نہیں کیا, یکفرونا کا ٹرانسلیشن آپ کو سمجھانے کے لیے میں کر رہی ہوں کہ وہ کفر کرتے ہیں. پہلے آپ نے اس کو حال میں ٹرانسلیشن کیا, ٹھیک ہے, صرف یکفرونا کا ٹرانسلیشن, وہ کفر کرتے ہیں.
اب آپ کانو کو لے آئے بیچ میں، وہ کفر کرتے تھے. تو اس طرح سے بھی آپ جو ہے نا، آپ کو یہ اگر انداز صحیح لگ رہا ہے تو آپ اس طرح سے کر لیں کہ وہ کفر کرتے تھے یا وہ کفر کیا کرتے تھے. کس کا کفر کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیات کا. وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا. تو ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اسم موصول کنتم جو ہے، اس کے اندر اسم کانا ہو، اسم انتم اسم کنتم ہوگا، آگے آ جائے گا یہاں پہ بھی انتم فائل ہو گیا. ٹھیک ہے، تکتمونا، تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر خبر کنتم ہو گیا، اور یہ پورا جملہ فعلیہ ناقص جو ہے یہ صلہ بن جائے گا. اب ہم اسم موصول صلہ کو ابھی کچھ نہیں بنائیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا پیچھے کیا ہے، اس لیے یہیں پہ اس کو سٹاپ کریں گے اور ٹرانسلیشن کریں گے. ما یہ جو، کیونکہ اسم موصول ہے، جو تم چھپاتے تھے یا جو تم چھپایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جو تم چھپاتے تھے یا جو تم چھپایا کرتے تھے. تو یہ اس طرح سے آپ نے جو ہے نا، کیونکہ اس کا استعمال بہت ہے. کانا کی پوری گردان میں سے کوئی بھی سیگا، اس کے بعد فعل مضارع، تو آپ کو یہ بہت استعمال اس کا ملے گا. سمری آف کانا یکونو ان ون سلائڈ. اب میں نے کوشش کی ہے کہ میں جو ہے نا جس کا استعمال قرآن پاک میں ہے زیادہ، صرف میں وہی لے کر آئی ہوں، اور الحمدللہ مجھے سیم روٹ لیٹر سے جو ہے نا 2 آیات ملی ہیں. تو میں نے یہ بیسٹ سمجھا کہ میں ان کو ایک ہی سلائڈ میں رکھوں. پہلے دیکھیں کانو دونوں طرف سیم آ گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آ جاتے ہیں ظالمین. اچھا، ٹرانسلیشن کی طرف پہلے آ گئے وہ تھے، کانو وہ تھے. اب اس کی خبر کہ وہ کیا تھے، ظالمین اسم الفاعل ہے، منصوب ہے. اس وقت کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ خبر کانو ہے. وہ ظالم تھے. اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں. یہ تو پورا جملہ فعل ناقص جہاں کمپلیٹ ہوا. آگے یہاں پر آ جائیں، یظلمون فعل مضارع ہے، یہ باب داد سے ہے. یہ یہاں پہ کیا تھا، ظالمین اسم الفاعل تھا باب داد سے، اور یہاں پہ یہ فعل مضارع ہے باب داد سے، اور ہم فاعل ہے. اچھا، اب یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کے خبر کانو بن گیا. جملہ فعلیہ ناقص. اب اس کا ٹرانسلیشن آپ کریں، یا تو یظلمون کا پہلے ٹرانسلیشن کریں پھر اس کے بعد تھے لگا دیں، یا پھر آپ وہ تھے کر کے پھر آگے اس میں ساتھ ہی ایڈ کر لیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں. پہلے یظلمون کا ٹرانسلیشن، وہ ظلم کرتے ہیں، تو ہیں کی جگہ آپ لگا دیں، ہیں کو ہٹا دیں. ٹھیک ہے، ہیں لکھا ہوا تھا نا، پھر میں نے ایک اور انداز رکھا. میں نے سوچا بعد میں مجھے چینج میں آیا، میں کہا میں اس طرح بھی کرتی ہوں کہ ہیں لکھ کے پھر اس کو ہٹاتی ہوں، تاکہ آپ کو صحیح بات میں جو بھی انداز آپ کو جو ہے نا ٹرکل کر جائے، جو بھی چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے اچھی طرح سے، کہ پہلے آپ حال میں ٹرانسلیشن کریں، پھر اس ہیں کو آپ ہٹا دیں، اس کی جگہ تھے لے آئیں. وہ ظلم کرتے تھے یا پھر وہ ظلم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 سٹائل ہیں. یا تو آپ کو خبر کانا کلیئر حال اسم حالت نصب میں ملے گی، منصوب آپ کو نظر آئے گا، یا تو آپ کو کلیئر زبر کے ساتھ ملے گا، یا پھر اینا کی آواز سے ملے گا. کیا 2 آپشن ہے، یا تو آپ کو زبر نظر آئے گی 1 یا 2. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو اینا کی آواز ملے گی منصوب، کیونکہ اینا کی آواز ہوتی ہے. یہ اسم ہوگا اور وہ منصوب ہوگا. ایک یہ انداز آپ کو قرآن پاک میں بہت ملے گا. یا پھر کانا کی پوری گردان ہوگی اور اس کے بعد آپ کو فعل مضارع میں سے کوئی نہ کوئی فعل ملے گا. ٹھیک، تو اور انداز بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کس انداز میں ٹرانسلیشن کر سکتی ہیں. یا تو آپ کانوں کا وہ تھے کریں پھر اس کے بعد بیچ میں لے آئیں، یا پھر اگر فعل مضارع والا چیز آ رہی ہے تو فعل مضارع کا حال میں ٹرانسلیشن کریں، پھر اس کا جو ہے یا ہے وہ اس کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ تھے لگا دیں. تو یہ ایک اس کی سمری ہو گئی. اب یہاں پہ یاد ہوگا، آپ سب کو یاد ہوگا کہ یہ ہمارے مرفوعات اور منصوبات چل رہے تھے. مجروعات تو 2 ہی تھے، وہ دونوں ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے جملہ اسمیہ میں، اس لیے اس پہ ٹک لگا ہوا ہے، جبکہ یہ ابھی ہمارا کام چل رہا تھا. تو ابھی ہم نے آج کیا ہے اسم کانا و اخوات، جو کہ مرفوع ہوتا ہے. اسم کانا کیا ہوتا ہے، حالت رفع میں، اور کانا کی خبر جو ہے خبر کانا و اخوات کیا ہوتی ہے، وہ منصوب ہوتی ہے. تو جو چیز آج میں نے کانا میں سکھایا وہی چیزیں کیا ہوں گی، اس کی اخوات پہ بھی اپلائی ہوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہمارے یہاں پہ الحمدللہ یہ ہمارے منصوبات بھی کمپلیٹ ہو رہے ہیں. اب صرف 3 رہ گئے، انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہو جائیں گے. ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں. آپ اس سلائیڈ میں یہ 4 آیات ہیں اور ادھر 6 ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، جن کے پاس تو ٹائم ہے وہ سارا کر لیں، ٹائم ہے، اور اگر وہ ان کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ وہ سارا کریں. اگر جن کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس پیج میں سے 2 ضرور کریں.
4 ہیں تو آپ نے 2 ضرور کرنا ہے, ہاف ہوم ورک ضرور کرنا ہے. اور یہاں پہ یہ 6 ہیں تو ان میں سے 3 ضرور کرنے ہیں, ٹھیک ہے, 3 کو اس سے ضرور کرنے ہیں. تو ہاف تو ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے نا, ہوم ورک اتنا تو ہونا چاہیے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے. تو یہ الحمدللہ ہمارا آج کا آنا یکونو کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی, اور اگر تھوڑی بہت سمجھ نہیں بھی آئی تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پختہ ہوں گی. آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ویسے یہ مشکل ٹاپک نہیں ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے. جب ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ ایسے کرتے تھے, تو وہ مزہ بھی آتا ہے ٹرانسلیشن کرنے کا. تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.